बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तूफान की रात नावल, एपिसोड नंबर 1। उस रात बारिश और तेज हवा का जबरदस्त तूफान आया। मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ धुंध की दबीज चादर तान दी। सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। शहर में टेलीफोन और बिजली का इंतजाम दरहम बरहम हुआ। बिजली बार बार कूदती, बादलों की गिरज ने आसमान सर पे उठाया। कई मकानों की छतें उड़ी, कई दरख्त उखड़कर फुटपाथ पर गिर पड़े। काले काले बादलों ने सरे शाम ही से शहर के ऊपर मंडलाना शुरू कर दिया। रात के अवलीन लम्हों तक तो ठंडी हवा चलती रही, फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। हवा की तेजी और शिद्दत में इजाफा होता गया। 10 बजे रात ये आलम था कि बिजली कड़क रही थी, बादल गिरज रहे थे, मूसर आंधी चल रही थी और धुआंधार बादल ने तूफान मचा रखा था। बरसात का मौसम था। लोगों ने बारिश से लदे हुए बादलों का खैर मुकद्दम किया, लेकिन जब बारिश ने अंधेर मचाया और बिजली के कूड़े शहर पर बरसने लगे तो लोगों के औसान खता हो गए। बच्चे माओ के साथ लग गए, बड़े बूढ़े दुआएं मांगने लगे। इस बारिश और आंधी के जोर को देखकर ये एहसास हो रहा था कि सारा शहर इस तूफान में बह जाएगा। मीर इस्मतुल्लाह, मैनेजर सिटी बैंक, उस वक्त अपने दफ्तर में बैठे थे जब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। उनके साथ उनका सेक्रेटरी भी था। दफ्तर का कुछ काम काफी अरसे से अल्तवा में चला आ रहा था। मीर साहिब आज शाम तक दफ्तर में बैठकर उसे खत्म करना चाहते थे। मीर साहिब उदेर उम्र के आदमी थे, कोई 50 से ऊपर उम्र होगी। बड़े खुश पोश और खुश वज़ा आदमी थे। गोरा चिट्टा रंग था, बदन मजबूत था। मालूम होता था कि जवानी में कसरत करते रहे हैं। बाल अभी कुछ कुछ ही सफेद थे, मूंछें छोटी छोटी थी, नाक तीखी और आंखें चमकदार थी। बोस्की की पूरी आसीनों की कमीज पर सोने के बटन लगे हुए थे। पतलून सफेद थी और पाँव में पेशावरी चप्पल पहन रखी थी। मीर साहिब की जवानी बड़े ऐशो इशरत के हंगामों में गुजरी थी। सागरों मीना भी लुंडाए थे और रक्सो सरूर की महफिलें भी बर्पा की। लेकिन इस उम्र में आकर जबकि बेटा जवान हुआ, उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता 18-19 साल से इस बैंक में मुलाजिम थे। पहले अकाउंटेंट्स क्लर्क थे, फिर अकाउंट्स अफसर हुए और तरक्की करते करते बैंक मैनेजर हुए। दफ्तर में उनके आला काम और ईमानदारी का बड़ा चर्चा था। हर एक से खुंदा पेशानी से मिलते, कभी किसी मुलाजमत को शिकायत का मौका नहीं दिया। बैंक वालों ने मीर साहिब को माकूल तनहा के अलावा एक कोठी दे रखी थी जो शहर से बाहर एक पुरसुकून सड़क पर दरख्तों में गिरी हुई थी। यहाँ मीर साहिब अपनी बेगम, इकलौते बेटे असलम और अपने मरहूम भाई की बेटी सलमा के साथ रहते। 2 खादिम थे, एक छोटी सी कार थी। असलम बीए करने के बाद कॉमर्स की तैयारी कर रहा था। सलमा के माँ बाप मर चुके थे और वो अपने चचा के घर में रहती। मीर साहिब और उनकी बेगम का ख्याल था कि सलमा की शादी असलम से कर दी जाए। ये छोटा सा कुंबा बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर कर रहा था, जिसमें सिवाय नौकरों के वक्त पर कभी कोई चीज ना ला सकने के और कोई उलझन पैदा न हुई थी। तूफान की उस रात को जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मीर साहिब अपने दफ्तर में सेक्रेटरी के साथ बैठे काम करते रहे। दफ्तर का सारा अमला जा चुका था। बैंक के तमाम दरवाजों पर ताले पड़ गए थे। बाहर चौकीदार गेट के आगे चारपाई डाले उस पर लेटा हुक्का पी रहा था। सिर्फ उकबी दरवाजा खुला था। कोई 9 बजे रात मीर साहिब ने काम खत्म किया। सेक्रेटरी ने तमाम फाइलें उठाकर अलमारी बंद की। सेक्रेटरी इजाजत लेकर अपने घर की जानिब चल पड़ा। मीर साहिब ने घर फोन करके उन्हें गाड़ी भिजवाने को कहा और खुद मेज पर टांगे रखकर सिगरेट सिलगा लिया। जब उन्हें इंतजार करते करते 15 मिनट गुजरे तो उन्होंने एक बार फिर फोन किया। उधर से बेगम ने कहा, गाड़ी तो भिजवा दी गई है, लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं आई। खुदा खैर करे, बारिश भी तो तेज है, अब टैक्सी लेकर आए। अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने फोन बंद किया और चौकीदार को बुलाकर चलने ही लगे थे कि फोन की घंटी बजी। मीर साहिब ने रिसीवर उठाया। ये उनका ड्राइवर था। अरे क्या बात हो गई थी? ड्राइवर ने कहा कि रास्ते में गाड़ी एक जगह पानी के गड्ढे में फंसी और उसे मजदूर लगाकर निकालने में कोशिश कर रहा था।
میر صاحب نے کہا تم گاڑی نکال کر گھر لے جانا، میں ٹیکسی پر آ رہا ہوں۔ بینک سے باہر میر صاحب نے دیکھا کہ واقعی بارش بہت تیز تھی، بادل گرج رہا تھا اور بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ ہوا بڑی تیز سے چل رہی تھی، سڑک پر بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے قریباً نصف گھنٹے تک وہاں رک کر تانگے کا انتظار کیا، مگر وہاں کوئی بھی سواری نظر نہ آئی۔ تھک ہار کر انہوں نے برساتی پہنی اور بارش میں پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جو وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، بارش کا طوفان زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ہوا آندھی کی صورت اختیار کر رہی تھی، درخت دیوانوں کی طرح جھوم رہے تھے، بارش زیادہ تیز ہو گئی تھی، بجلی بڑی غضبناک انداز میں کوندنے لگی تھی۔ تمام سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے لگا تھا، سڑک اور نالے میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میر صاحب پھونک پھونک کر قدم رکھتے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ 2-3 سڑکوں پر سے گزر کر وہ ایک چوک عبور کرنے لگے تو ایک تناور درخت جڑوں سے اکھڑ کر درم سے ان کے سامنے فٹ پاتھ پر گرا۔ میر صاحب فوراً ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پھر اس طوفان میں آہستہ آہستہ چل پڑے، لیکن اب چلنا مشکل ہو رہا تھا اور خطرناک بھی تھا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب کون سا درخت فٹ پاتھ پر درم سے گرے، مگر سوائے چلتے رہنے کے اور کوئی چارے کار بھی نہ تھا۔ سڑک بالکل ویران تھی، جا بجا پانی کھڑا تھا۔ میر صاحب ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے قریب ایک پیپل کا درخت کڑکڑاتا ہوا جڑ سے اکھڑ کر آندھی کے زور سے سڑک پر گر پڑا۔ میر صاحب فوراً ایک طرف کو جھک گئے، لیکن درخت کی ایک شاخ ان کی پیشانی سے ٹکرا کر ان کی برساتی سے رگڑتی ہوئی چلی گئی۔ برساتی پھٹی اور پیشانی سے خون جاری ہوا۔ میر صاحب نے جیب سے رومال نکال کر ماتھے پہ رکھا، مگر خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پانی ہی ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس کے بند روشن دانوں پر بجلی کی روشنی جھلک رہی تھی۔ میر صاحب فوراً اس طوفان میں کوٹھی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے برآمدے میں جا کر گھنٹی بجائے۔ ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ کس سے ملنا ہے؟ میر صاحب نے کہا۔ طوفان نے راستے میں گھیر لیا، درخت گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہوں، کیا چند منٹ یہاں آرام کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ ملازمہ کوئی جواب دے، پیچھے سے کسی کی دلکش نسوانی آواز نے کہا، آئیے آئیے، اندر آئیے۔ میر صاحب اندر آئے۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، سرخ صوفے پڑے تھے، دیواروں پر نیم اوریا عورتوں کی تصویریں تھی، الماریوں میں چینی کے برتن سجے تھے۔ کمرہ بڑا پرتکلف اور کرینے سے سجا ہوا تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور بھرے بھرے جسم کی گوری چٹی صحت مند عورت بیش قیمت سرخ ساڑی میں ملبوس دیوان پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے میر صاحب کے ماتھے کو دیکھ کر کہا، ارے آپ کی پیشانی سے تو خون بہہ رہا ہے، کیا ہوا تھا؟ میر صاحب نے سارا واقعہ سنایا۔ اس عورت نے اٹھ کر ملازمہ سے ڈیٹول اور روئی لانے کو کہا، پھر میر صاحب کو کرسی پہ بٹھا کر خود میر صاحب کی پیشانی کا زخم دھویا۔ ڈیٹول کا پھاہا رکھا ہوا تھا جو کہ بالکل قریب تھا۔ اور ساڑی کے باوجود تجربے کار اور پرانے عیاش میر صاحب کو اس صحت مند اور دراز قد حسین عورت کے جسم کا ایک ایک خط اوریا دکھائی دے رہا تھا۔ ملازمہ ڈیٹول لے کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہ عورت سامنے صوفے پر بیٹھی۔ میر صاحب نے پوچھا، کیا آپ کے ہاں فون ہے؟ جی نہیں، ابھی نہیں لگا۔ میر صاحب کو معلوم تھا کہ گھر والے ان کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، مگر وہ سوائے صبر کے بارش کے طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے کے اور کیا کر سکتے تھے۔ اس عورت نے خود ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام نجمہ ہے اور آپ کا؟ میر عصمت اللہ، مینیجر سٹی بینک۔ آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جی نہیں، ہاں اگر آپ مجھے اندر نہ بلاتی تو شاید پریشانی اٹھانا پڑتی۔ نجمہ نے مسکرا کر کہا، یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے۔ میر صاحب نے دیکھا کہ نجمہ کا جسم بڑا پرکشش تھا، نیلی آنکھوں میں بلا کی چمک اور جادو تھا۔ اس نے بالوں کے جوڑے میں موتی کا خال لپیٹ رکھا تھا، گوڑی گوڑی بھرپور باہوں میں سرخ چوڑیاں تھیں اور ان کی مساموں سے چاندی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ میر صاحب عشق بازو کے ہنگامے انہیں بڑی شدت سے یاد آنے لگے۔ انہوں نے ایک عشرت پسند آدمی کی آنکھ سے نجمہ کو دیکھا۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ ایک دم جوان ہو گئے ہیں اور اب کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جب ان کی تیمارداری ہو چکی تو انہوں نے سگریٹ جلایا اور نجمہ کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ نجمہ نے بڑے شیریں لہجے میں مسکرا کر کہا، کیا ایک عورت اکیلی نہیں رہ سکتی؟ میر صاحب ہنسے۔ انہیں نجمہ کی یہ بات بڑی خوبصورت لگی۔ اس میں ایک خاص قسم کی آوارہ زندگی کا اشارہ تھا جس سے میر صاحب بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے نجمہ کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیوں نہیں؟ آپ ایسی عورت جس قسم کی چاہے زندگی بسر کر سکتی ہے، لیکن میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے بچے بھی یہیں رہتے ہیں؟ نجمہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ بچے انسانی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں
وہ عورت کے حسن اور شباب کے دشمن ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے شادی نہیں کی، میں اپنے حسن کو تادیر زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اب باہر بارش اور آندھی کا طوفان تھم گیا تھا، بارش کی شدت ختم ہو گئی تھی اور ہوا بھی ہلکی ہلکی تھی۔ رات کافی گزر گئی۔ جب میر صاحب اٹھنے لگے تو نجمہ نے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہیں سو جائیے، رات تھوڑی باقی رہ گئی ہے۔ میر صاحب نے کہا، شکریہ، گھر میں میری بیوی پریشان ہوگی۔ نجمہ ہنسی اور آنکھیں جھکا کر بولی، جب تو آپ کو ضرور گھر پہنچنا چاہیے، میں جانتی ہوں بیوی کیا ہوتی ہے۔ جب میر صاحب نجمہ کا بڑا شکریہ ادا کر کے باہر نکلے تو نجمہ نے کہا، امید ہے آپ پھر کبھی ادھر ضرور تشریف لائیں گے۔ ہاں، اگر طوفان آیا تو آپ آ جائیے، طوفان اپنے آپ آ جائے گا۔ دونوں ہنس پڑے۔ اس پہ تو کلفی سے گویا وہ برسوں سے ایک دوسرے کے آشنا ہوں۔ نجمہ نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ میر صاحب کو ان کے گھر تک چھوڑ آئے۔ میر صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ سارا راستہ نجمہ کی پر اسرار الف لیلا شخصیت کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کا جی چاہا کہ وہ ہر رات اسی خوبصورت پر اسرار عورت کی میت میں بسر کریں، اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھتے رہیں اور اس کی پیاری پیاری شیریں باتیں سنتے رہیں۔ ادھر جو میر صاحب کو لے کر گاڑی نجمہ کی کوٹھی سے باہر نکلی تو نجمہ واپس کمرے میں آ کر صوفے کے پاس کھڑی ہو گئی اور ایک الماری سے شب خوابی کا لباس نکالنے لگی۔ اتنے میں دوسرے کمرے کا پردہ اٹھا اور ایک نوجوان جس کا چہرہ پختہ اور مونچھیں چھوٹی تھی اور جس نے نیلی قمیض کے ساتھ سفید پتلون پہن رکھی تھی، منہ میں سگریٹ دبائے نجمہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم نے گھر آئے ہوئے شکار کو آخر پھانس لیا۔ تم بڑی ہوشیار ہو نجمہ، اور پیاری بھی۔ نجمہ نے منہ پھیر کر مسکرا کر نوجوان کو دیکھا، پرویز، ہم دونوں بڑے پیارے اور ہوشیار ہیں۔ تم نے بڑی دانش مندی کا جال پھینکا، مچھلی پھنس گئی ہے، مگر اسے کنارے تک لانے کے لیے دوہری دانش مندی اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ فکر نہ کرو پرویز، میں پرانی شکاری ہوں، میر عصمت اللہ مینیجر سٹی بینک میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ پرویز نے سگریٹ پیتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے ہمیں ان دنوں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کلب کا دھندا گھاٹے میں جا رہا ہے، گورنمنٹ نے شراب کا لائسنس دینے سے انکار کیا، ہمیں چوری چھپے یہ کام کرنا پڑتا ہے، اس میں خطرہ زیادہ اور منافع کم ہوتا ہے۔ گھبرا نہیں پرویز، کوئی دن کی بات ہے کہ سٹی بینک کا روپیہ ہمارے کلب میں آنا شروع ہو جائے گا۔ پرویز نے خوشی سے نجمہ کا منہ چوما، دونوں نے دائن کا ایک ایک گلاس بھرا اور اٹھا کر پی گئے۔ نجمہ نے کہا، میرا سر درد کر رہا ہے، میں سونے چلی۔ شب بخیر۔ پرویز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نجمہ شب خوابی کا لباس لے کر دوسرے کمرے میں آئی۔ یہاں آ کر اس نے ساڑی اتار کر اسے طے کر کے الماری میں رکھا، پھر زیر جامہ کرسی پر پھینکا، اپنے عریاں جسم کو آئینے میں غور سے دیکھا، بالوں کا جوڑا کھول کر موتی کا ہار باہر نکالا، شب خوابی کا نصف کرتا اور پجامہ پہنا اور اپنے پلنگ پر لیٹ کر بتی گل کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر دور کبھی کبھی بجلی چمک جاتی تھی، لیکن بادلوں کی گرج بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بارش بڑی خاموشی سے آہستہ آہستہ ہو رہی تھی۔ نجمہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر تک رات کے واقعات پر غور کرتی رہی، پھر اسے نیند آئی۔ میر صاحب جس وقت گھر پہنچے تو ان کی پریشان حال بیگم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے کہا، میں نے 5:15 کی نیاز دلوانی کر لی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ گھر آئے، میرا تو پریشان کے مارے دم سوکھ رہا تھا، آخر ہو کیا گیا؟ میر صاحب نے ڈرائیور کے گاڑی میں پھنسا دینے، خود پیدل چلنے اور پھر معمولی زخم اور ایک دوست کے ہاں چلے جانے کی ساری کہانی سنائی۔ بیگم نے جلدی سے پانی کی بوتل گرم کر کے ماتھے پہ اس کی ٹکور کی۔ میر صاحب نجمہ کی کوٹھی والا حصہ ہضم کر گئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو نجمہ کا قصہ بیان کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ سلمہ بیچاری بھی اس وقت تک جاگ رہی تھی، اسلم اپنے اوپر والے کمرے میں سو رہا تھا۔ میر صاحب نے بیگم اور سلمہ کے ساتھ مل کر تھوڑا سا کھانا کھایا کیونکہ وہ دونوں ابھی تک بھوکی تھی، اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ ان کی بیگم ان کے پاس ہی دوسرے پلنگ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر وہ بھی سو گئے۔ میر صاحب کچھ دیر تک نجمہ کے بارے میں دلکش خواب دیکھتے رہے۔ کبھی انہیں یوں لگا جیسے ان کی رنگین جوانی نجمہ کے روپ میں انہیں ملنے آئی ہے، کبھی یوں محسوس ہوا جیسے وہ نجمہ کے گلے میں باہیں ڈالے ایک پرفضا باغ کی روش پر سیر کرتے پھر رہے ہیں۔ چاروں طرف گلاب کے پھول ڈیروں کھل رہے ہیں، خواہ شوشگوار ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کا منہ بھی چوم لیتے ہیں۔ اس قسم کے رنگین تصور سے میر صاحب خوابگاہ کے اندھیرے میں آنکھیں بند کیے مسکراتے رہے، پھر انہیں بھی نیند آئی۔ خواب میں انہوں نے واقعی نجمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو ایک الف لیلا تاج محل کے باغ میں محو خرام دیکھا۔ نجمہ نے وہی ساڑی پہن رکھی تھی اور بالوں میں موتی کا سفید ہار لگایا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ مسکرا کر میر صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔
پھر اچانک آسمان پر بادل چھائے اور ایک دم بارش شروع ہوئی، آندھی چلنے لگی۔ دونوں بھاگ کر ایک درخت کے نیچے آئے، یکلخت وہ درخت درم سے گرا اور میر صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے اندھیرے میں دیکھا دوسرے پلنگ پر ان کی بیگم بڑے سکون سے سو رہی تھی اور کھلی کھڑکی میں سے نصف چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دوسرے دن صبح میر صاحب مینیجر سٹی بینک اپنے دفتر کے کمرے میں بیٹھے بعض اہم کاغذات پر دستخط کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میر صاحب نے اپنے دھیان میں ریسیور اٹھا کر کہا، یس۔ ادھر سے دلکش نسوانی آواز آئی، میر صاحب بول رہے ہیں کیا؟ میر صاحب کی توجہ کاغذات سے ہٹی، انہوں نے کہا، جی ہاں میں بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ نسوانی آواز نے مسکرا کر کہا، اتنی جلدی آپ نے بھلا دیا۔ میر صاحب گھبرائے، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میر صاحب کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ تو نجمہ فون پر ان سے خل کلام تھی۔ انہوں نے معذرت چاہی اور کہا، دراصل نجمہ صاحبہ بات یہ ہے کہ میں دفتری کام میں الجھا ہوا تھا۔ یہ تو آپ جانتی ہیں کہ بینک کا کام کتنا خشک اور ذمہ داری کا ہوتا ہے، ورنہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محسن کو بھول جاؤں۔ کل والی رات تو مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ادھر سے نجمہ کے کہے کی آواز آئی، چلیے اب آپ باتیں بنانے لگے۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑے، کیا آج شام آپ کی خالی ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ کہیں تو ہر شام خالی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ پھر آپ شام کو میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے گا پورے 8 بجے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ مجھے دعوت دے رہی ہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اچھا تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ اینڈ تھینک یو۔ میر صاحب نے فون بند کیا۔ خوشی کی ایک چمکیلی لہر ان کے چہرے پر ناچنے لگی تو گویا آج شام پھر وہ خوبصورت پر اسرار الف لیلہ دوشیزہ کی صحبت میں بسر کریں گے۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ خیال ہی خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو نجمہ کی کوٹھی میں پایا۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے، نیلی آنکھوں والی نجمہ ان کے سامنے سرخ ساڑی پہنے نیم دراز تھی اور نیمہ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا دن میر صاحب نجمہ سے ملاقات کی رنگینوں کے خواب دیکھتے رہے۔ دوپہر کو وہ گھر چلے گئے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ شام کو اٹھ کر انہوں نے چائے پی، کچھ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں سلمیٰ اور اپنی بیگم کے ساتھ بسر کیا۔ انہوں نے اسلم کا پوچھا۔ بیگم نے کہا، اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی گاڑی لے کر گیا ہے۔ گاڑی لے کر؟ اور میں اب اپنے ڈائریکٹر کے گھر کیسے جاؤں گا؟ وہاں میرا رات کو کھانا ہے۔ میرا خیال ہے وہ شام تک آئے گا۔ میر صاحب نے نفسر سے سر جھٹک کر کہا، وہ اتنا ذمہ دار ہوتا تو رونا کس بات کا تھا؟ میر صاحب اٹھ کر نہانے کے لیے غسل خانے میں چلے گئے۔ سلمیٰ اور بیگم چپ چاپ بیٹھی رہی۔ بیگم کو اس بات کا صدمہ تھا کہ اسلم کے لچھن اچھے نہیں اور اس کا باپ اس سے ہمیشہ ناراض رہتا تھا۔ اسلم اپنی شام میں غلط قسم کے آوارہ مزاج دوستوں کے ساتھ بسر کرتا اور اپنی ماں سے روپے مانگ کر انہیں عیاشیوں میں خرچ کرتا۔ پڑھائی میں اس کا ذرا بھی دل نہ لگتا اور وہ محض نام رکھنے کے لیے کبھی کبھی رات کو پڑھنے بیٹھ جایا کرتا۔ جب امتحان آتے تو رٹائی کر کے کسی نہ کسی طرح دوسری کلاس میں چلا جاتا۔ بیگم اور میر صاحب کا خیال سلمیٰ سے اس اسلم کی شادی کرنے کا تھا۔ سلمیٰ کو اس بات کا علم بھی تھا۔ سلمیٰ کو ہمارے عام شریف گھروں کی لڑکیوں کی طرح اسلم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے ابھی ہی سے اسے اپنا خیالی شوہر سمجھ لیا تھا، لیکن اسلم نے کبھی سلمیٰ سے محبت نہیں کی۔ وہ کبھی بھی اس سے اچھے سے پیش نہ آتا۔ سلمیٰ اس کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتی، اسلم کی ہر بات کا خیال رکھتی، اس کے کمرے کی چیزوں کو ٹھیک کرتی، اس کے گرے پڑے کپڑوں کو اٹھا کر دھوبن کے ہاں بھجواتی، اس کی کتابوں کو کرینے سے شیلف میں لگاتی، رات کو کبھی کبھی اس کے لیے دودھ بھی لے کر اس کے کمرے میں چلی جاتی۔ مگر اسلم نے کبھی سلمیٰ سے زیادہ بات نہ کی۔ وہ معمولی انداز میں اس سے ضروری بات کرتا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جایا کرتا، مگر سلمیٰ ان باتوں کا برا نہیں مانتی۔ وہ اسلم سے بڑی خاموش اور گہری محبت کر رہی تھی، ایسی محبت جو خالص مشرقی ہوتی ہے اور جس میں قربانی اور اثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ میر صاحب بن سور کر شام کو 7:30 بجے بالکل تیار ہوئے، لیکن اسلم گاڑی لے کر ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ آخر جو 7:45 بجنے لگے تو میر صاحب کا پیمانہ صبر لبریز ہوا۔ انہوں نے ٹیکسی والے کو فون کیا تو اسلم صاحب گاڑی لے کر کوٹھی میں داخل ہوئے۔ جب تم گاڑی لے کر گھر سے نکلتے ہو تو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ کسی دوسرے کو بھی گاڑی کی ضرورت ہوگی؟ اسلم نے کار میں سے باہر نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بابو جی میں ایک دوست کے ہاں دعوت پر گیا تھا، وہاں دیر ہو گئی۔ میر صاحب نے غصے سے کہا، میں جانتا ہوں تم کیسی دعوتیں آج کل اڑا رہے ہو، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مگر گاڑی واپس بھجوا دیا کرو۔ میر صاحب گاڑی میں گئے اور اسلم بڑبڑاتا کوٹھی کے ہال میں داخل ہوا۔ میر صاحب نے ملازمہ سے کہا، ٹیکسی والا آئے تو اسے بیگم سے 2 روپے لے کر دے دینا اور واپس کر دینا۔ اچھا بابو جی، چلو ڈرائیور۔ میر صاحب نے اپنے ڈرائیور کو منزل مقصود کا بتایا اور نجمہ کے گھر کی طرف گاڑی روانہ ہو گئی۔
پورے 8:05 پر میر صاحب کی گاڑی نجمہ کی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوئی۔ میر صاحب نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی واپس لے جاؤ اور سنو، کسی کو علم نہ ہو کہ میں اس کوٹھی میں آیا ہوں۔ یہی کہنا کہ میں بابو جی کو ڈائریکٹر صاحب کی کوٹھی میں چھوڑ کر آیا ہوں، سمجھے؟ جی بابو جی۔ اب تم واپس آؤ، اگر ضرورت نہ ہوئی تو میں فون کر کے تمہیں بلا لوں گا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر کے کوٹھی سے باہر آیا۔ میر صاحب برآمدے میں آئے۔ انہوں نے بوسکی کی دلی دلائی سونے کی بٹنوں والی قمیض اور شارٹ سکن کی سفید پتلون پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں جوت پوری جوتی تھی۔ بالوں میں خوشبودار تیل لگا تھا۔ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی اور کپڑوں سے خشک عطر کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اس وقت وہ ادھیر عمر کا ایک عیاش آدمی معلوم ہو رہا تھا، جسے خیال نہ ہو کہ اس کی جوانی بڑھاپے کی خطوط میں داخل ہو گئی ہے۔ میر صاحب نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کوئی 1 منٹ کے بعد خادمہ نے دروازہ کھول کر میر صاحب کو اندر بلایا۔ میر صاحب ڈرائنگ روم میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کل رات انہوں نے زندگی کے کچھ خوبصورت لمحے گزارے۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھی بمشکل 2 منٹ ہوئے ہوں گے کہ پردہ ہٹا نجمہ مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی۔ میر صاحب نے اٹھ کر نجمہ کو آداب عرض کیا۔ نجمہ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور کہنے لگی، آپ کو میرا مکان یاد رہا؟ آواز تو آپ بھول گئے تھے۔ میر صاحب نے شرمندہ سا ہو کر کہا، مجھے شرمندگی ہے مس نجمہ کہ میں مصروفیت کے باعث آپ کی آواز کو پہچان نہ سکا، لیکن اس مکان کا دروازہ میں کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھ پر احسان کیا۔ خیر، یہ تو آپ تکلف کر رہے ہیں۔ میں نے کل رات جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ یہ بتائیے آپ کیا پیئیں گے، چائے، کافی یا؟ یہاں پہنچ کر نجمہ چپ ہوئی۔ اس نے گہری نیلی آنکھوں سے میر صاحب کو دیکھ کر ایک الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر شراب کی بوتلیں اور شیشے کے جام سجے تھے۔ معاف کیجیے گا، آپ اس کا شوق رکھتے ہیں کیا؟ میر صاحب کھسیانے سے ہو کر مسکرائے اور بولے، آپ اگر اپنے ہاتھ سے زہر بھی پلائیں تو میں شوق سے پی لوں گا۔ بہت خوب، تو لیجیے، زہر حاضر ہے۔ زہر قسمت۔ نجمہ نے ایک جام میں اسکاچ وکسی ڈال کر اس میں تھوڑا سا سوڈا ملایا اور میر صاحب کے آگے رکھا۔ میر صاحب بولے، ویسے آپ کے ہوتے ہوئے جام پینا کوئی ضرورت زیادہ نہیں۔ نجمہ نے مسکرا کر دیکھا، آپ بڑی ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ خوبصورت ہنسیوں کے سامنے میری زبان بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ نجمہ نے ایک پیک اپنے لیے بنایا اور بولی، جام تجویز کیجیے۔ میر صاحب نے آہستہ سے جام اٹھا کر کہا، طوفان کی ایک رات کے نام۔ دونوں اپنا اپنا جام حلق میں انڈیل گئے۔ میر صاحب نے کوئی 8 سال کے بعد شراب کو ہاتھ لگایا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بلا ناغہ رات کو 200 کے جھمکٹے میں شراب پیا کرتے اور اتنی پی جایا کرتے کہ انہیں اپنی سدھ بدھ نہ رہتی۔ پھر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا اور صوفی ہو گئے۔ آج اتنی مدت بعد نجمہ کے سامنے بیٹھ کر پینے سے ان کے اندر وہی پرانی لذت بیدار ہوئی۔ پہلے ہی جام نے انہیں کافی مسرور کیا۔ نجمہ نے آج گلابی رنگ کی بڑی ہی شوخ پھولدار ساڑی پہن رکھی تھی، جس کا بارڈر سرخ گہرے سرخ رنگ کا تھا۔ اس کا بلاؤز سیاہ اور ریشمی تھا۔ رنگوں کے تضاد نے اس کے خوبصورت اور گوڑے رنگ کو مزید نمایاں کیا۔ دوسرے پیک کے بعد نجمہ نے مسکرا کر میر صاحب سے کہا، میر صاحب، کھانا ہم کلب میں کھا رہے ہیں۔ کون سا کلب؟ کنگز کلب۔ میر صاحب کے چہرے پر تھوڑی سی تشویش کے آثار پیدا ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ کنگز کلب شہر کا ایک بدنام لیکن بڑا مشہور کلب ہے اور وہاں بڑی اونچی اونچی سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خیال ضرور تھا کہ کہیں وہاں انہیں کوئی واقف یا بیگم کا رشتہ دار نجمہ کے ساتھ نہ دیکھ لیں۔ نجمہ نے میر صاحب کو خاموش دیکھا تو بولی، کیوں، آپ کو وہاں چلنے میں کوئی اعتراض ہے کیا؟ میر صاحب نے مسکرا کر کہا، بھلا آپ کے ساتھ کہیں جانے میں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے ایک مدت سے اس قسم کی محفلوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، اس لیے ذرا محتاط ہونا چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں مس نجمہ، زمانہ بڑا نازک ہے، لوگوں کو دوسرے کی شہرت خراب کرنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے۔ یہ بات ہے، لیکن اب گھبرائیے گا نہیں، وہاں ہم ایسی جگہ چل کر بیٹھیں گے کہ آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ بات یہ ہے کہ کنگز کلب میرے ایک رشتہ دار کی ملکیت ہے، مجھے وہاں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، تو پھر چلیے، میں انکار کرنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ فکر نہ کریں، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ اس کے بعد میر صاحب اور نجمہ کوٹھی کے کمرے سے باہر آئے۔ باہر آ کر وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ نجمہ خود کار ڈرائیور کر رہی تھی۔ شہر کی سب سے بڑی شاہراہ پر سے گاڑی گزر رہی تھی۔ دونوں جانب عمارتوں اور سجی سجائی دکانوں کے اندر روشنیاں ہو رہی تھی۔ ایک جگہ سے گاڑی رخ پھیر کر مشرقی علاقے کی طرف روانہ ہوئی۔ یہاں نہایت اعلیٰ اور شاندار کوٹھیوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد نجمہ نے ایک بڑی پر اسرار اور پرشکوہ کوٹھی کے عقب میں جا کر گاڑی کھڑی کی۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ نجمہ نے پچھلی طرف سے ایک دروازہ کھولا اور ایک برآمدے میں سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
सीढ़ियां पत्थर की थी और तंग थी। सीढ़ियां चढ़कर दोनों एक गैलरी में आए जहां 3-4 खूबसूरत मेजें लगी थी और पास ही खुशनुमा गुद्देदार सुर्ख कुर्सियां पड़ी थी। नजमा ने फौरन पेटसन फैन चलाया। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आई। नजमा चली गई। मीर साहिब ने गैलरी में से जरा जान कर नीचे देखा। नीचे कई एक लोग मेजों के गिर्द बैठे कॉफी या शराब पी रहे थे। उनके साथ खूबसूरत कपड़ों वाली औरतें भी थी। छत पर बुड़की कमकमों के झाड़ रोशन थे और रोशनी में उन औरतों के जेवरात और हीरे चमक रहे थे। फिजा में कॉफी और सिगरेट, शराब और औरतों के अतरियात की खुशबू फैली हुई थी। थोड़ी देर में एक खुशपूश बीरे ने आकर मीर साहिब की मेज पर शराब की बोतल और बलोरे जाम रखे और चुपके से सर झुकाकर वापिस चला गया। मीर साहिब को हल्का हल्का सर दर्द पहले से ही था। वो ज्यादा पीना नहीं चाहते थे, मगर उनके अंदर का पुराना शराबी और अयाश आदमी अपनी बरसों की कटिया से फिर से बाहर निकल आया और मजीद शराब मांग रहा था। इतने में वहां नजमा भी आई। उसके साथ परवेज भी था। परवेज ने डिनर सूट पहन रखा था और मूछों पर इत्तर मला हुआ था। उसने बड़ी मकाराना मुस्कुराहट के साथ मीर साहिब से हाथ मिलाया। नजमा ने तारुफ करवाया, मीर साहिब, ये मेरे कजन परवेज हैं। किंग्स क्लब इन्हीं के दम से चल रहा है और ये मीर साहिब है, सिटी बैंक के मैनेजर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। परवेज और नजमा मीर साहिब के पास बैठे। नजमा ने मीर साहिब और परवेज को शराब पेश की। मीर साहिब बोले, मेरा ख्याल है मुझे नहीं पीनी चाहिए। नजमा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? क्या आप 3 पैग भी नहीं उठा सकते? मीर साहिब के अंदर पुराने शराबी को गैरत आई। उन्होंने नजमा के हाथ से जाम लेकर एक ही घूंट में चढ़ाया। नजमा और परवेज कुछ हैरान से हुए। परवेज ने मानीखेज अंदाज से नजमा को देखा। नजमा ने हंसकर कहा, मीर साहिब बड़े प्यारे आदमी हैं। ये साथ हूँ तो आदमी कभी जिंदगी से मायूस नहीं होता। फिर इंसान को यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी एक सुहाना ख्वाब है जो कभी खत्म नहीं होगा। मीर साहिब ने कहा, मेरा ख्याल है ये बातें मुझे आपके मुतालिक कहनी चाहिए थी, क्योंकि दर हकीकत आपके साथ रहकर जिंदगी की खूबसूरती और पायदारी का एहसास होता है। चौथे पैक के बाद मीर साहिब को पूरा नशा हो गया, लेकिन चूंकि खरसे से वज़ादारी की मश्क कर रखी थी, इसलिए बड़ी संजीदगी से बैठे बातें कर रहे और नजमा की हर बात का तरीके से जवाब देते रहे। परवेज जा चुका था। नजमा को भी नशा हो गया था, मगर वो बड़े मूड में थी और हंसकर मीर साहिब से बातें कर रही थी और जवानी और शबाब की तारीफ में पुराने शायरों के अशार पढ़ने लगी थी। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ बनाया गया। दुनिया की सारी नेमतें रकाबियों में जमा कर दी गई। खाने पर परवेज ने भी इन लोगों का साथ दिया। मीर साहिब ने बड़ी रुग़बत से खाना खाया। नजमा उनके बिल्कुल साथ बैठी थी और ऐसे होता था कि जब वो निवाला मुंह में डालने के लिए चम्मच उठाते तो कई बार उनकी कोहनी नजमा की गुदास बाजू से छू जाती। वो माजरत करते। नजमा मुस्कुराकर कहती, ये तो खुशी की बात है। खाने के बाद परवेज इजाजत लेकर रुखसत हुआ। अब वहाँ नजमा और मीर साहिब अकेले रह गए। नजमा ने वाइन का मजीद एक पैक मंगवाकर खुद भी पिया और मीर साहिब को भी पीने के लिए मजबूर किया। बेहतरीन शराब और बेहतरीन खाने के बाद मीर साहिब की पुरानी जिंदगी और पुरानी शख्सियत वापिस आई। उन्होंने नजमा का हाथ थाम कर उसे चूमा और जेब से सोने की अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में डाली। नजमा ने बड़ी खुशी से अंगूठी को देखा और बोली, ये तकल्लुफ आपने क्यों किया? ये मेरी खुशी का मामला है। मैंने बड़ी मोहब्बत से ये छोटा सा तोहफा पेश किया। नजमा ने अंगूठी को गौर से देखा। सोने की खूबसूरत और मोटी अंगूठी जिसकी वस में सुख नगीना था। नजमा ने अंगूठी को चूमा। ये निशानी मेरी जिंदगी के साथ पुराने दिनों की याद बनकर रहेगी। मीर साहिब नजमा के मुंह से इस किस्म के मोहब्बत आमेज जुमले सुनकर कुछ जज्बाती हुए। उन्होंने एक बार फिर नजमा का हाथ चूमा और फिर आगे बढ़कर चाहते थे कि नजमा के रुखसार पर बोसा दें कि नजमा खिसक कर पड़े हुई और बोली, कोई देख लेगा। मीर साहिब फौरन पीछे हटे। उन्हें ख्याल आया वाकई कहीं कोई उन्हें देख न ले, मगर नशे में अकल की सरहद से आगे गुजर गए थे। फौरन अपनी जगह पर वापस आए, लेकिन नजमा का हुस्न और भरपूर जिस्म उनके अंदर आग लगा रहा था। वो तो चाहते थे कि नजमा को अपने साथ लगाकर भींच डालें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो कभी अयाश तवाइफों के साथ किया करते। नजमा ने सिगरेट सुलगाया। मीर साहिब ने देखा लाइटर के शोले में नजमा का गोल गोल सफेद चेहरा अनार की तरह दहक रहा था। उसके कपड़ों में से इत्तर की खुशबू की लहरें उठ रही थी। जब वो चलने के लिए उठे तो मीर साहिब ने एक बार फिर नजमा का हाथ थामा। मैं किस जुबान से आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करूं? मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। नजमा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं मीर साहिब। मीर साहिब ने नजमा का हाथ ना छोड़ा और ना ही नजमा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मीर साहिब ने जरा आगे बढ़कर नजमा के गुदास बाजू में हाथ रख के उन्हें यूं लगा जैसे उनके बदन में नजमा के जिस्म की गर्मी और गुदासपन सुरायत कर रहा है।
نجمہ بت بنی میر صاحب کو دیکھ کر مسکراتی رہی اور اپنی تیز گہری نگاہوں سے بجلیاں گراتی رہی۔ میر صاحب نے آہستہ سے نجمہ کو اپنی طرف کھینچا۔ قریب تھا کہ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے مل جائیں کہ نجمہ ایک دم سے پڑے ہٹی۔ کوئی آ رہا ہے۔ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ کوئی دوسری طرف والی گیلری کی طرف چلا گیا۔ میر صاحب بڑے جنجلائے۔ انہوں نے نجمہ سے کہا، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم گھر پڑ ہی رہے تھے۔ نجمہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دراصل شرماتی ہوں اپنے آپ سے، مجھے محبت کرنے سے ڈر آتا ہے۔ محبت تو آدمی کو بے خوف بناتی ہے نجمہ۔ نجمہ نے کہا، کاش ایسا ہوتا۔ اچھا اب چلنا چاہیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نجمہ نے گھڑی کو دیکھا۔ میر صاحب خاموش ہوئے۔ نجمہ انہیں ساتھ لے کر پچھلے دروازے باہر آئی۔ دروازے پر پرویز نے میر صاحب اور نجمہ کو الوداع کہا۔ نجمہ گاڑی میں میر صاحب کو بٹھا کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ راستے میں اس نے پوچھا، میں آپ کو کہاں چھوڑوں؟ میر صاحب نے کہا، جی تو نہیں چاہتا کہ تمہیں چھوڑوں۔ نجمہ مسکرائی، کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ میر صاحب نے اپنی کوٹھی کا علاقہ بتایا۔ اس علاقے میں ادھر آ کر انہوں نے نجمہ سے گاڑی روکنے کو کہا اور گاڑی سے نکل آئے۔ نجمہ نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ اس سے پہلے کہ میر صاحب سنبھلے، وہ جان بوجھ کر گاڑی لے کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔